अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर जमाल, द न्यूज़ 66 में खुशामदीद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो मिलती रहे। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा ताकि हमें पज़ीराई मिले। हम पज़ीराई से ये होता है कि हम थोड़ा सा अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें शेयर करते हैं वीडियोस को, तो उससे हमें ये होता है कि हमारी लगन थोड़ी सी और बढ़ जाती है, हमें थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश हम करते हैं। और मैं इंशाल्लाह आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरी वीडियोस में इंशाल्लाह आपको झूठ या मेरी वीडियोस में आपको वीडियो को वायरल करने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ये चीज़ इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगी। मेरी कोशिश होगी 99.9% कि इंशाल्लाह आपको सच्चाई पे मबनी ख़बर होगी। जहाँ पे अगर ख़बर कोई झूठ निकलती है, पूरे पाकिस्तान में अगर कोई ख़बर गलत साबित हो जाती है तो इंशाल्लाह वो मुझे उस पर शर्मिंदगी नहीं होगी कि अगर मैं अपनी कौम से माफ़ी मांगूँ। लेकिन मेरी इंशाल्लाह आपसे इस चीज़ का वादा है कि इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको किसी किस्म की भी झूठ जो है वो इंशाल्लाह कसदन कोई झूठ नहीं होगी। आसान हो रही है, मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करूँ। ये था कहने का मकसद ये है कि आपकी पज़ीराई होगी, हमारी इंशाल्लाह चैनल की बेहतरी होगी, उसमें अपग्रेड्स आएंगे। मैं एक टीम बना रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द, बल्कि बनाने में लगा हूँ, तो पूरी एक टीम होगी इंशाल्लाह। हम बेहतर आपको आवाम की राय जो है उससे आगाह करेंगे, सोशल इश्यूज़ पे बात करेंगे इंशाल्लाह, ख़बरों पे बात करेंगे, ख़बर देंगे आपको, और कोशिश करेंगे कि दिन में इंशाल्लाह 5-6 बार जो है आपके साथ कनेक्टेड हो और आपको बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट दें। सॉरी, इंडिया पे बात करते हैं तो ये ख़बर जो है आपको पता चल गई होगी कि राफ़ेल जो है इंडिया ने मंगवा लिया है। राफ़ेल असल में इनको ज़रूरत कब पड़ी, जब इनका तैयारा आया यहाँ पे MiG-21, जिसका हमारे पायलट ने गिराया उसको, और अभिनंदन को जो है एक चाय के कप पिला के MiG-21 ले के जो है भेज दी वापस। वहाँ पे जहाँ पे इंडिया की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, तो मोदी के बयानात ने आपने सुन लिए होंगे कि मोदी कहता है कि अगर हमारे पास राफ़ेल होता तो ये वही राफ़ेल है जिसका मोदी बहुत ज़्यादा अरमान कर रहा था। असल में मोदी नहीं कहना चाहिए, मोदी दहशतगर्द कहना चाहिए। उसका मैं आगे चल के आपके साथ बात करूँगा कि दहशतगर्द क्यों। तो मोदी ने बहुत ज़्यादा अरमान किया था, और राफ़ेल जो है इनफैक्ट ये 87 में बना था, 1987 में, और ये जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी ने बनाया था। 36 राफ़ेल जो है इंडिया ने मंगवाए हैं, जिसमें 31 रहते हैं और 5 जो हैं वो अराइव हो चुके हैं, इंपोर्ट हो चुके हैं, इंडिया में आ चुके हैं। ये 4th जनरेशन का है और लेटेस्ट वर्जन है, 4th जनरेशन में लेटेस्ट वर्जन का है। पाकिस्तान के साथ अगर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के साथ अगर आप मुआवजा करते हैं F-16 और JF-17 के साथ, तो F-16 जो है वो भी 4th जनरेशन है और लेटेस्ट वर्जन है। JF-17 भी उसका भी यही हाल है। कुछ चीज़ों में बिलाशुबा राफ़ेल आगे है, कुछ चीज़ों में F-16 आगे है, JF-17 काफ़ी आगे है। बात अगर करते हैं तो हम एक पॉइंट ये भी है कि इंडिया के साथ जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो ज़्यादातर नाकारा हैं। यानी एक सर्वे में देख रहा था जिसमें 40% एयरक्राफ्ट जो हैं वो कारामद हैं, 60% जो है वो जंग के लिए तैयार नहीं है, जिसमें ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें खड़े हुए एयरक्राफ्ट हैं जिनमें काम अभी बाकी है। यानी 60% जो है उनका काम नहीं कर रहा, एयरक्राफ्ट काम नहीं करे। तो 36 ये राफ़ेल के लिए वो इंडियन फोर्सेस इसलिए खुश हैं क्योंकि यही थोड़े से नए जहाज़ होंगे, थोड़े ज़्यादा काम कर पाएंगे, और चूँकि इंडिया का अपना एयरक्राफ्ट तो नहीं है, और जो उन्होंने बनाया था तेजस, वो आपको याद होगा कि वो यानी कंपनी बंद कर दी थी उन्होंने, क्योंकि उसका कोई काम कर ही नहीं रहा था। वो एयरक्राफ्ट जंग के काबिल ही नहीं था, ट्रेनिंग के लिए काम कर सकता है, बहरहाल जंग के लिए कोई कारआमद नहीं था, इसलिए उनको बंद करना पड़ा। तो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और इसमें मुआवजे में ये है कि सबसे पहली बात, सबसे अहम बात कि राफ़ेल चलाएगा कौन? अभिनंदन दोबारा आएगा सॉरी,
کیا ابھینندن جیسے جو ہے وہ چلائیں گے یا ابھینندن دوبارہ چلائے گا؟ کیونکہ پاکستانی پائلٹس کا جذبہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھتے ہیں یہ انڈیپینڈنس ڈے پہ آپ نے پچھلے سال دیکھ لیا ہوگا پائلٹس کی جو انٹرویو آئی تھی 23 مارچ کو بھی، تو ان کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر فرض کریں وہ شہید ہوتے ہیں پاکستانی پائلٹس، تو آگے وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ سیدھا دوسرا جو قدم ہے وہ جنت میں ہے۔ تو آیا انڈیا کے پائلٹس جو ہیں وہ ان کی یہ سوچ ہے؟ کیا ان کا بھی یہی جذبہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستانی پائلٹس وہ مرنے کو شہید ہونے کو ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے کہ گرفتاری ہو۔ تو انڈین پائلٹس کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب ابھینندن گرفتار ہوا تھا تو طوطے کی طرح بولا تھا، جو کہ ہماری ایجنسیز کے پاس جو ہے وہ الحمدللہ اس کی ساری ریکارڈنگ موجود ہوگی، تو وہ طوطے کی طرح سب کچھ بتا گیا تھا۔ یہ میڈیا پہ دیٹ از فینٹاسٹک یہ والا کلپ اس لیے چلایا گیا تھا کیونکہ پوری دنیا کو دکھایا گیا تھا کہ پاکستان آ کر کوئی غلطی اگر کرتا ہے تو اس بار تو ہم نے چائے پلا دی، اگلی بار جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ریئیکشن ہو وہ اسی طرح اس بابی کی طرح ہو، جو کہ جیسے میرے خیال میں انیل کپور کی فلم دیکھ لی تھی اور سیف علی خان کی، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم گھس کے ماریں گے، تو وہ بابی نے میرے خیال میں فلم دیکھ لی تھی بالا کوٹ میں، کیونکہ اس نے وہ ناک اور پیٹھ پہ اور جگہ تو میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن جہاں جہاں پہ اس نے غصے اور لات مارے تھے بالا کوٹ کے لوگوں نے، تو میرے خیال میں یہ چائے کا کپ جو ہے اس سے پیش کیا تھا، اور یہ کلپ اس لیے وائرل کیا تھا کہ یہ چائے کا کپ پہلی بار جب بندہ آتا ہے چاہے دشمن بھی ہو، دوسری بار اگر دشمن غصہ ہے تو اس کو ہم پھر چائے نہیں پلاتے۔ تو بہرحال اور یہ ایک پائلٹ نے ایک میسج بھی دیا تھا۔ تو پاکستان کے پاس جو F-16 ہے وہ بھی 4 جنریشن ہے اور لیٹسٹ ورژن ہے، اور F-17 آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پھر ہے ہی ماشاءاللہ۔ جو رافیل ہے وہ سائز میں تھوڑا سا F-16 سے بڑا ہے، کچھ چیزوں میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا رافیل آگے ہے، تھوڑی چیزوں میں F-16 آگے ہے، لیکن سپیڈ میں جو ہے وہ F-16 اور F-17 کافی آگے ہے۔ وزن میں بھی جو ہے F-16 زیادہ وزن لے کے جا سکتا ہے، F-17 پھر کچھ زیادہ ہی لے کے جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں انڈیا کو اتنا اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے یہی رافیل جو کہ کبھی کہ آپ بہانہ بناتے ہیں کہ کوا جو ہے وہ پر کے ساتھ ٹکرایا، کبھی آپ کہتے ہیں کہ پتنگ کے ساتھ ٹکرایا، تو اگر ایسے ہی پائلٹس کے ساتھ آپ نے یہی رافیل چلانے ہیں تو پاکستان کو انشاءاللہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی رافیل جو ہیں اس کو تباہ کرنے میں سب سے پہلے جو افتتاح ہوگی وہ انشاءاللہ انڈین پائلٹس ہوگی، اور اس کے بعد جو بچیں گے اور اگر گھسنے کی کوشش کریں گے تب ہی پاکستان کو زحمت کرنی پڑے گی۔ صرف انڈیا کے لیے ایک میسج ہے کہ چائے ایک ہی بار پلاتے ہیں پاکستانی، اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ دوسری بات مودی دہشت گرد کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے بابری مسجد گرائی تھی 1992 میں، وہ آپ سب کو پتہ ہوگا، RSS نے حملہ کر کے اور اس کو شہید کیا تھا۔ تو وہاں پہ 5 اگست کو دوبارہ رام مندر کی افتتاح جو ہے اوپننگ وہ ہو رہی ہے۔ 5 اگست انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 370 جو ریووک کیا تھا، انڈیا میں قانون لائے تھے، وہی دن انہوں نے چنا ہے، اور یہ انڈیا کو دکھانے کے لیے کہ انڈیا نے دکھانے کے لیے پوری دنیا کو، دنیا کا مسئلہ کیا ہے، انڈیا میں 1 ارب 33 کروڑ کی آبادی ہے۔ میں اگر انڈیا کے خلاف بات کرتا ہوں تو میرے چینل کے ویورز جو اگر انڈیا میں ہیں تو وہ ویورز نہیں ہوں گے، وہ صحیح بات ہے، اگر آپ لائک کرتے ہیں وہ ڈس لائک کرتے ہیں، تو وہ ڈس لائک جو ہے وہ 1 ارب 33 کروڑ وہاں کی آبادی ہے، اور وہاں کی آبادی میں اگر فرض کریں کوئی، اگر میں مثال دیتا ہوں، اگر یہ پرس بنتا ہے، یہ بٹوا بنتا ہے پاکستان میں اس کے خریدار ہوں گے 10,000 50,000، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ 30 کروڑ کی آبادی ہوگی، 22 کروڑ کی، 30 کروڑ کی، 28 کروڑ کی، اور اگر انڈیا میں یہ بکتے ہیں 1.5 ارب کی، 1 کروڑ 35 کے، 1 کروڑ 30 کروڑ کی، وہاں کی آبادی میں اگر یہ بنتے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے یہ پرس زیادہ بکیں گے۔ تو یہ پرس کی کمپنی کا مالک کبھی بھی پاکستان کو ترجیح نہیں دے گا، وہ انڈیا کو ترجیح دے گا۔ اسی وجہ سے عرب ممالک چپ ہیں، اسی وجہ سے امریکہ بات نہیں کرنا چاہتا، اسی وجہ سے وہ ممالک جو بات نہیں کرنا چاہتے انڈیا کے خلاف، وہ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ان کے بزنسز ہیں، حالانکہ مسلمان ملک ہوگا۔ اب عرب ممالک جو ہیں وہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں اسلام میں، قریش خاندان ہے وہاں پہ، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہیں، وہاں پہ عرب میں ہی پیدا ہوئے تھے، ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہمیں لیڈ کریں،
جی آگے ہوں، اسلام پہ سب سے پہلی بات کرنے والے عرب ممالک ہوں، اور خاص کر سعودی عربیہ یہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا کام چلتا ہے، ان کا بزنس ہے وہاں پہ، شیخ کے بزنس ہوتے ہیں، وہاں کی کمپنیاں ہوتی ہیں، انڈیا کی کمپنیاں وہاں پہ کام کرتی ہیں، عرب ممالک کی کمپنیاں انڈیا میں کام کرتی ہیں، اور وہاں پہ بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کے، تو اس لیے وہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے بزنس خراب ہوتے ہیں۔ ہمارا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم تھوڑی سی جذباتی ہے، ہم پہلے اسلام کو دیکھتے ہیں، پہلے مسلمان کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال بابری مسجد کا اس کو شہید کر کے ابھی جو ہے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے رام مندر کی اجازت دے دی تھی، اور کچھ ایکڑ جو ہیں وہ 5 ایکڑ کی زمین وہ مسلمانوں کو علیحدہ ایک جگہ پہ دینے کی کوشش کی تھی، بلکہ دے دی گئی تھی۔ بلکہ انڈیا کے مسلمانوں پہ بھی مجھے تھوڑا سا ترس آتا ہے، ان کی بزدلی پہ۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ مسجد شہید ہو رہی ہے تو کم از کم آپ سب اکٹھے ہوں، آواز اٹھائیں، اور اگر فرض کریں یہ کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے؟ آپ گائے ذبح نہیں کر سکتے، آپ قربانی نہیں کر سکتے، گائے کے نام پہ، گائے ماتا کے نام پہ اتنی زیادہ یعنی مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے، تو آپ کم از کم ایک بار اٹھیں، اور نہ ہوا تو پاکستان کی طرح علیحدہ ہو جائیں، علیحدہ ایک ملک بنا لیں۔ خالصتاً تو بن رہا ہے، تو لگے ہاتھ آپ بھی اپنا کام دکھا دیں، کم از کم آزاد تو ہوں گے، کم از کم اتنا تو ہوگا کہ آزادی تو ہوگی، اپنے ملک میں رہیں گے، آزاد رہیں گے۔ ہمارا ملک دیکھیں، وزیر اعظم چاہے جیسا بھی ہو، ہم بات کرتے ہیں، ہمارا ملک دیکھیں، یہی فوج ہماری حفاظت کرتی ہے، اور اسی فوج پہ ہم لان تان کرتے ہیں، پھر بھی ہم جی رہے ہیں، بے شک بے شرمی کے ساتھ جی رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جی رہے ہیں۔ اسی فوج جو فوج ہماری محافظ ہے، اسی فوج پہ ہم اپنی لیڈر کے لیے، کہ نواز شریف چاہے وہ چور ہے، چاہے وہ غدار ہے، اس کے لیے میں نے اپنی فوج کو گالی دینی ہے۔ تو مطلب یہ کہ فضل الرحمان صاحب کے لیے JUIF والے انہوں نے گالی دینی ہے، کشمیر کے لیے ہم نے کوئی کسی ایشو پہ بات نہیں کرنی، انڈیا کے کسی بھی ایشو پہ بات نہیں کرنی، فوج پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تو دیکھیں ہم آزاد ہیں، اور اتنے آزاد ہیں کہ اپنی فوج پہ بھی بات کر سکتے ہیں، تو مطلب آپ بھی آزادی کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے مظالم پہ 1 سال ہو چکا ہے، اور ہمارے جو پروگرامز ہیں، ہمارے ڈرامے ہیں، ہماری خبریں ہیں، وہاں پہ اگر دوربین بھی لگائیں تو آپ کو کوئی خبر کشمیر پہ سامنے نہیں آئے گی۔ ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے، کشمیر کا 1 سال ہو گیا ہے، اس پٹی میں آپ کو اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ کتنی عورتوں کی عصمت دری ہو گئی ہوگی، کتنی مردوں کی، بچوں کی عصمت دری ہو گئی ہوگی، کتنے بچے اس میں شہید ہوئے ہیں، کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں، اور کتنی عورتیں شہید ہوئی ہیں، کتنے بوڑھے شہید ہوئے ہیں۔ تو اس پٹی میں آپ کو وہ نظر نہیں آتا ہوگا، اس پٹی میں آپ کو یہ تو دکھائی دے گا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے روزگار خراب ہو گئے، لیکن اس پٹی میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ 1 سال سے لاک ڈاؤن کو چھوڑیں۔ میں خود انٹرویوز کرتا ہوں، باہر جاتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں، تو کافی تنگ ہیں لوگ۔ باقی جس وقت میں مائک پکڑتا ہوں، لوگوں کے آگے میں مائک پکڑتا ہوں، تو یقین کریں میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوتا ہوں کہ جب اس کی وہ آؤٹ آف کیمرہ یعنی آف ہوتا ہے کیمرہ، جس وقت میں اس سے بات کرتا ہوں، یا آن دا کیمرہ میں جب بات کرتا ہوں، اب یقین کریں مجھے فوراً کشمیری سامنے میرے آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کشمیریوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو لاک ڈاؤن پھر بھی ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہمیں گھومنے کی آزادی ہے، وہ گن پوائنٹ پہ ہم نہیں ہیں، ایک ٹائم فریم ہے، اس میں ہم نے کام کرنا ہے۔ کشمیریوں کا کیا ہے جو 24 آور ان پہ جو ہے وہ کرفیو ہے، لاک ڈاؤن ہے، باہر نہیں نکل سکتے، ان کے روزگار کا کیا، ان کے کھیتوں کا کیا، ان کی دکانوں کا کیا۔ مطلب تھوڑا سا یہ ویڈیو ختم ہو جائے، 5-6 منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ کرفیو اگر آپ پہ آ جائے، اور پھر فیس بک پہ ہم چھوٹی سی بات کے لیے زمین اور آسمان ایک کر دیتے ہیں، اور یہی کشمیری جو بھوکے مر رہے ہیں، جن کو میڈیسنز نہیں مل رہی، ہمارے پیرنٹس کو اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں مل رہی تھی، ایک بچے کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک بندے کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ جس نے ہاتھ میں بچہ اٹھایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ہاسپٹل جانا ہے اور کرفیو تھا۔ آپ یقین کریں کہ مجھے کشمیری میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ کشمیریوں کا کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا، بنا ہوگا، بلکہ ظاہری بات ہے ان کے بچے بھی ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، ان کو شوگر بھی ہوگا، بلڈ پریشر بھی ہوگا، ان کو بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائیاں بھی چاہیے ہوں گی۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو ختم ہو، صرف 5 منٹ دیجیے گا، اور سوچیے گا کہ یہی کشمیری آٹا لینے کس طرح جاتا ہوگا، اپنے بچے کو کس طرح لے جاتا ہوگا۔ اسکول یہاں بھی بند ہیں، وہاں بھی بند ہیں، لیکن وہاں 1 سال سے بند ہیں، اور گن پوائنٹ پہ بند ہیں، یہاں کم از کم ٹیوشن کے لیے تو جاتے ہیں۔
ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی دوائیوں کا کیا ہوگا، ان کی اگر ایک پریگننسی ہے، بچے کی ڈیلیوری ہے، وہ ہاسپٹل کس طرح جاتے ہوں گے. مطلب تھوڑا سا سوچیے گا، وہاں پہ دال چینی ساگ اگر یہ ختم ہوتا ہے، ان کی کھیتوں کا کیا ہوگا، ان کی کاروبار کا کیا ہو گیا ہوگا، اور ان کا مستقبل کیا ہے. اور پھر یہ سوچیے گا کہ آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس پورے 1 سال میں اپنا جو ٹائم لائن ہوتا ہے، آپ چیک کیجیے گا کہ آپ نے کشمیر کے لیے کتنی مرتبہ بات کی ہے. اس سوچ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سوچیے گا ضرور پلیز، اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.